नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मरियम उमर यूकेएम सिस्टर्स की जानिब से हमारे हज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जुल्हज के जो बाबरकत 10 दिन हम आजकल गुजार रहे हैं, उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में कसम खाई है। वो अय्याम जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जुल्हज के 10 दिनों के मुकाबले में दूसरे कोई दिन ऐसे नहीं जिनमें नेक अमल अल्लाह ताला को इन दिनों से ज़्यादा महबूब हो। इन 10 दिनों की सबसे खास इबादत जो कि कभी भी किसी और वक्त नहीं हो सकती वो हज है। हज जो कि हमारे जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी है। हमारे आज के वेबिनार का टॉपिक है हज एक रूहानी सफर। वो सफर जिस पर जाने के लिए हर मुसलमान का दिल बेकरार रहता है। जो कभी नहीं गया उसके अंदर वहां जाने का इश्तियाक और शौक, और जो जा चुका है वो दोबारा जाने के लिए बेचैन रहता है। दूर रहकर भी उसका दिल लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद करता रहता है। हज क्या है, इसके ज़ाहिरी और बातिनी असरात क्या हैं, कुर्बानी की हिकमत हज पर जाने और ना जाने वाले दोनों के लिए क्या है, इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए हमारे दरमियान आज जनाब मोहम्मद इकबाल अवान साहब मौजूद हैं। आप इल्मी मजलिसों खासकर यूकेएम के हलकों में एक जाना पहचाना नाम है। जामा मस्जिद ल्यूटन के इमाम और खतीब हैं, और इसके अलावा यूकेआईएम में कई सालों से मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। आपने यूके के अलावा जर्मनी, जापान और कुवैत में भी कई दावती और सीरत तैयबा के प्रोग्राम किए हैं, और इसके अलावा कई खुतबात जुम्मा और दीगर अवामी खुतबात भी दिए हैं। इस्लाम चैनल पर भी आपके मुख्तलिफ उन्वानात पर प्रोग्राम्स नशर हो चुके हैं, और इसके अलावा रेडियो इंस्पायर्ड ल्यूटन पर भी दुरूस कुरान आप कर चुके हैं। मैं जनाब इकबाल अमान साहब को दावत देती हूँ कि वो आकर आज के हमारी जो आज का टॉपिक है उस पर बात करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। मेरी दीनी बहनों, आज का मौजू बहुत ही अहम है। हमारी बहन ने इब्तदाई कलमात में आपको बताया है और आप सब इसकी अहमियत से बखूबी वाकिफ भी हैं। दरअसल ये प्रोग्रामात हमारे याद दहानी के लिए हैं ताकि हम अपनी इस रूहानी कुव्वत में इजाफा करें, इबादत और रियाज़त के लिए अपने आप को तैयार करें, जिसके लिए इन अय्याम में हदीस में बहुत बड़ी फ़ज़ीलत बयान हुई है। रमज़ान की रातों की फ़ज़ीलत ज़्यादा है कि उसमें ताक रात है, शब क़द्र आखिरी अशरे में की ताक रातों में से एक रात, और ये अशरा जो है इसके दिन बहुत बड़ी फ़ज़ीलत रखते हैं। इस ज़ुल्हिज्जा के महीने में चूँकि ज़ाहिर है कि एक बंदा मोमिन जो किबला रुख होकर नमाज़ पढ़ता है, वहाँ पहुँचा हुआ होता है, लेकिन इसके साथ-साथ नमाज़ और रोज़ा जो लोग रखते हैं इस महीने में, वो और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह जो करते हैं और उम्रा व हज जो करते हैं और कुर्बानियाँ देते हैं, इन सारी इबादात की वजह से इस अशरे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पर अरफ़ा का दिन, जिस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों से राज़ी होता है, उनके गुनाहों को माफ़ फ़रमाता है, और वो हुज्जाज जो हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह की आवाज़ पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर और अल्लाह ताला के इरशाद पर अपने आप को पेश करते हैं, पहुँचते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। कितनी इनकलाबी पुकार है, कितनी इसमें लज़्ज़त और सुरूर और सुकून है। और हदीस में आता है कि जब लब्बैक कहीं कहीं पुकारी जाती है, तो पूरी कायनात के शजर हजर जो है उसको सुन रहे होते हैं। आज के इस जदीद साइंटिफिक दौर में हम बखूबी जान सकते हैं कि जिस तरह हम अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुँचा सकते हैं, इसी तरह हुज्जाज की आवाज़
ان کی تکبیر، ان کی تکبیرات اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جو بلند کرتے ہیں کہ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ہم تیرے لیے، ملک تیرے لیے، تعریف تیرے لیے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ کتنی اہم ترین پکار ہے۔ ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو زندگی میں ضرور عمرہ اور حج کرنے کی سعادت ملے، اور جو کر چکے ہیں یقیناً وہ بھی چاہتے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ ہم عمرے اور حج کرتے رہیں، اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں، اللہ کی راہ میں اپنا وقت صرف کریں، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ آدمی اس طرح ہے جیسے اس نے جنم لیا ہو اور اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور ہماری بہنوں کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد جو ہے وہ حج ہے۔ آئیے تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جن کی یاد میں، جن کی نسبت سے یہ آواز ہے، یہ پکار ہے، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سنت کو، قربانی کی سنت کو اور حج کے فریضہ کو بتایا اور سکھایا، ہم تھوڑا سا اس پس منظر میں جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب اللہ تعالیٰ نے دین حق عطا فرمایا، کیونکہ سارے نبی رسولوں نے اسلام ہی کی دعوت دی، اور آپ تو ابو الانبیاء ہیں، آپ کی نسل میں بہت سارے نبی آئے، اور آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ وہ تشریف لائے ان کی حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل سے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سب سے پہلے تو پہلا پیغام اپنے گھر ہی میں اپنے والد محترم کو دیا، جس کا قرآن میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا۔ اور اس کتاب میں، اس قرآن میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک صدیق نبی تھا، سچا اور راست باز۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں، اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ تو یہ دعوت حق پیش کرنے کے بعد ان کے والد کا کیا جواب تھا؟ قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ کہا ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دین حق کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں جو شرک و کفر کی جہالت میں مبتلا تھے، دور جاہلیت تھا، اس میں بھی جو ہے وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کا اپنے باپ کو کیا جواب تھا جب گھر سے نکلے؟ وَأَعْتَزِلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ اپنے رب کو دعا میں پکارنا، اپنی حاجات میں اس سے جو ہے آہوزاری کر کے اسے یاد کرنا، اور بے شک ہمارا رب سمیع دعا ہے، مجیب الدعوات ہے، اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ حضرت ابراہیم جب گھر سے نکال دیے جاتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر جو ہے، معاشرے کے اندر وہ کس طرح دعوت پہنچاتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ انہوں نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ افسوس ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ان پر بھی افسوس، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دلائل کے ساتھ وہ سمجھاتے ہیں کہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت اور بزرگوں کے نام کے تراشی ہوئے ان کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ وحدہ لا شریک
جو ہمارا خالق و مالک آقا و حاکم ہے اس پر ایمان لانا اور اس کے حکم پہ چلنا، یہ دراصل پیغام ہے جو انسانیت کے لیے بھیجا گیا اور ہر نبی اور رسول نے بھیجا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ حکمران وقت کے سامنے کس طرح دعوت پیش کرتے ہیں، اس کا قرآن مجید نے سورہ بقرہ 258 میں ذکر کیا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی، یعنی نمرود کو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکالنا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر ہو گیا، حیران و پریشان رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا، ہدایت نہیں دیتا۔ تو چونکہ اس کے پاس حکمرانی تھی، وہ اپنے وقت کا طاغوت بنا بیٹھا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میری زبان سے نکلا ہوا لفظ ہی جو ہے وہ لوگوں کے لیے قانون ہے، اس لیے اس نے کہا کہ آپ کس رب کی بات کرتے ہیں؟ جب انہوں نے فرمایا کہ جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے ایک عجب سا انداز اختیار کیا کہ دو آدمی پیش کر کے کہتا ہے کہ ایک کو میں آزاد کر رہا ہوں، دوسرے کو میں قتل کر رہا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکالنا۔ تو یہ دلیل سن کے وہ حیران اور پریشان ہو گیا کہ پیغمبر کی دلیل کے مقابلے میں اس کے پاس کوئی جو ہے جواز نہیں تھا۔ لیکن کیا اس نے حق کو مانا؟ نہیں مانا۔ اور ان لوگوں نے پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں جھونکنے کا منصوبہ تیار کیا اور عملاً اس کے لیے تیاریاں بھی کی اور ان کو جھونکا بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو حضرت ابراہیم کا یہ معجزہ دیکھ کر بھی لوگوں نے حق قبول نہیں کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام اور فلسطین اور ان علاقوں میں وہ دعوت حق پہنچاتے ہیں، اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اردن کے علاقے میں بھیجتے ہیں۔ اور پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آزمائش میں ڈالا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو انہوں نے بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا، جس میں کوئی پانی نہیں، کوئی جو ہے وہ سبزہ نہیں، اور وہ پوچھتی ہے کہ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابھی وہ جواب نہیں دیتے، تو پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ہاں۔ تو پھر فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس نہیں کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت ہاجرہ کے پاس تھوڑا سا پانی اور چند کھجوریں، اور پھر جب وہ پانی ختم ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کو پانی کی تلاش کے لیے وہ صفا جاتی ہیں پہاڑی پر، اور پھر واپس آ کے مروا کی طرف جاتی ہیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی پانی کا انتظام ہو جائے، تو فرشتے نے اس جگہ جو ہے وہ پر مارے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں تھے وہاں سے زمزم کا پانی نکلا۔ تو وہ پانی ایسا ہے کہ قیامت تک کے لیے اہل ایمان جو ہیں اس سے سیراب ہوں گے، اور پوری دنیا کے لوگ اس زمزم کا جو مشروب ہے جس میں صحت ہے، توانائی ہے، اور پھر وہاں لوگ آتے ہیں اور اس جگہ کو آباد کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے قربانی کا حکم دیتے ہیں۔ تو ابھی دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ یہ حکم ملتا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، بیٹے سے پوچھتے ہیں، اور بیٹا اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم رک جاؤ، تم نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وہ یہی انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے امتحان لینا چاہتا تھا، پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا کہ اگر میرے رب نے حکم دیا ہے تو ابو جان میں اس کے لیے تیار ہوں۔
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو وعدہ اتنی پسند آئی کہ ہمیشہ کے لیے سنت کو جاری کر دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو حکم دیا کہ وہ جو ہے ان ایام میں، مخصوص ایام میں ذوالحجہ کے جو ہے وہ قربانیاں دیا کریں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل کو حکم ملتا ہے کہ اس گھر کی تعمیر کریں۔ اس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ أَلَا مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه۔ یاد کرو وقت جب ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی، کعبۃ اللہ کی جگہ تجویز کی تھی، میرے ساتھ، یعنی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو، اجازت دے دو، حکم دے دو کہ وہ آئیں، کہ وہ تمہارے پاس دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کو چیر دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا یعنی کعبہ کی تعمیر کا مقصد۔ اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک اسی کے لیے بہتر ہے۔ تو وہ اس آواز دیتے ہیں لوگوں کو، اور پھر لوگ اس گھر کی زیارت کرتے ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ارکان و واجبات اور سنن کو بتایا جو لوگ بھول چکے تھے، اور ہمیشہ کے لیے کعبۃ اللہ کو توحید کا مرکز بنا دیا۔ دنیا بھر سے لوگ پیدل اور سواریوں پہ آتے ہیں، اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جانور بخشے ہیں، اپنا مال خرچ کر کے، جانور خرید کر کے، اللہ کا نام دے کر کھاتے ہیں، اور مستحقین تو کو بھی دیتے ہیں، اور پھر جو اپنا طواف زیارت کرتے ہیں کہ اپنا میل کچیل دور کر کے اگر کوئی نظر مانی تھی تو اس کو بھی پورا کرتے ہیں اور اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی اور پھر حج کے جو دوسرے ارکان و واجبات ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ بجا لاتی ہے۔ یہ جو ہم قربانیاں دیتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبَتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمُ الصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سورہ حج کی آیات 34 اور 35 میں فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے، تاکہ لوگ، یعنی اس امت کے لوگ، گویا پہلے امتیں بھی قربانیاں کرتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہ حکم ہے، ان لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ گویا ان طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، ایک الہ ہے، اور اسی کے تم مطیع فرما بردار بن جاؤ، اسی کے مسلم بنو، اسی کے آگے سر جھکا دو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت یا آزمائش بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی کا اظہار کیا جائے، اور اللہ کے آگے عاجزی اختیار کی جائے، اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ تمام جتنی بھی احکامات ہیں ان پر پوری طرح عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا جائے، نماز قائم کی جائے، اور اللہ کے دی ہوئے مال کو خرچ کیا جائے اس کے حکم کے مطابق۔ اس میں جو ہم قربانی دیتے ہیں اس کے بارے میں سورہ حج کی 37 میں فرمایا،
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محسنین کو، حسن عمل کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے. تو اصل چیز تقوی ہے کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ کی محبت میں اللہ کی ناراضگی سے ہم نے بچنا ہے، اس کے حکم پر چلنا ہے. جس طرح حکم دیا اسی طرح جو ہے ہم عمل کریں گے. اور اللہ کی راہ میں جانوروں کا خون بہا کر دراصل یہ علامت ہے کہ ہماری جان کی ضرورت پڑی تو ہماری جان بھی حاضر اور ہمارا مال بھی حاضر اللہ کے حکم کے مطابق. اور یہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس پر ہم اللہ کی کبریائی کا اظہار کرتے ہیں. یہ جو اللہ اکبر ہے، مسلمان بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی کان میں اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر. 7 سال کی ہوتے ہیں تو انہیں نماز کا پابند بنایا جاتا ہے، اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے ہیں. 10 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کو پابند بنایا جاتا ہے. جوانی کی حدود کو بچے بچیاں جب پہنچتے ہیں تو نماز جو ہے عملاً ان پہ فرض ہو جاتی ہے، اللہ اکبر. اذان وہ سنتے ہیں، اللہ اکبر. اور مار کا حق و باطل میں اترتے ہیں، اللہ اکبر. اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت کا اعلان کہ اس کا حکم چلے گا، اس کی شریعت ہوگی. وہ جو ہے دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے. کبریائی اسی کو زیبا ہے، اس کا حکم، اس کی شریعت، اس کا قانون، اسی کی سورنٹی، اس کا اقتدار اعلیٰ، اس کا قانون، اس کی حکمرانی، اس کا دیا ہوا نظام حیاتی چلے گا. اسی کے لیے ہم دعوت دیں گے، اس کے لیے ہم محسنین میں متقین میں شامل ہوں گے، محسنین میں شامل ہوں گے، تقوی اختیار کریں گے، حسن عمل اختیار کریں گے. ہمارا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی خاطر ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز اور مراسم عبودیت یا قربانی، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے، جو عالمین کا رب ہے، جو پوری کائنات کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، آقا ہے، حاکم ہے. تو یہ ہے مسلمان کی زندگی کا مقصد. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی. مسلمان کی پوری زندگی کا مقصد یہی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، رہنا سہنا، ان کی معاشرت، ان کی معیشت، ان کا کلچر، ان کا تمدن، ان کی تہذیب، ان کی انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. اور جو انسانیت کو فلاح دینے والا نظام ہے، اس کے نمائندے ہیں، اس کے سفیر ہیں، اس کا پیغام انسانیت تک پہنچاتے ہیں کہ جب خدا کا حکم، خدا کی شریعت زمین پر قائم ہوتی ہے تو زمین رحمتوں کے خزانے اگل دیتی ہے، آسمان برکتوں کی بارشیں برساتا ہے، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، اور لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ خوشی اور مسرت اور شادمانی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. اسلام دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں دینے آیا ہے. یہ اسلام کا پیغام، یہ توحید کا پیغام، یہ اللہ کی کبریائی کا اظہار، یہ ایمان لاؤ کہ تمہیں امن ملے گا، اسلام لاؤ کہ تمہیں سلامتی ملے گی. تو یہ مسلمان جو ہیں ان کے ذمہ سپرد ہے یہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر گواہی دیں اور تم انسانوں پر گواہی دو. تو ہمیں جو ہے وہ گواہ بنا کے کھڑا کیا گیا ہے کہ ہم اس کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں حق کا پیغام انسانیت تک پہنچائیں گے. حج کی فرضیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے. تو جو بھی زندگی میں ایک بار صاحب ایمان استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، حج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا، حج کرے گا، حج کی نیت بھی کرے گا، اور حج پر جو ہے وہ جائے گا اور حج کرے گا. اس کے ساتھ ہی اس کے اہمیت کے بارے میں بتایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جو بنایا گیا، انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی کہ وہ یہاں عبادت کریں اللہ کی، وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. اس کو برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. یہ کعبۃ اللہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور یہ کعبۃ اللہ جو بالکل عرش کے نیچے جو اوپر کا کعبہ ہے اسی کے نیچے یہ کعبہ ہے.
اور زمین کے وسط میں ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر نبیوں رسولوں نے جو ہے اس کا حج کیا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انہی بنیادوں پر اس گھر کی تعمیر کی، اور حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جو ہے اس کی نبی وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ کی امت کو جو ہے وہ برپا کیا گیا کہ وہ الکتاب اور السنہ اور حکمت کی تعلیم انسانیت کو دیں گے۔ اس کے اندر مقصد کیا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، زاد راہ لے جاؤ، سفر حج کے لیے زاد راہ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے۔ نہیں تم کھانے پینے کا سامان اور ضروری چیزیں لے سکتے ہو، لیکن اصل چیز جو تم نے سیکھنی ہے وہ تقویٰ ہے۔ ایمان کے بعد جتنی بھی جو ہے عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، جہاد، سب کا مرکز و محور تقویٰ ہے، کہ آدمی کو یہ احساس ہو، ایک مومن کو، کہ میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں، اس کی نافرمانی سے میں نے بچنا ہے، اس کے حضور میں نے حاضر ہونا ہے، اس کی سراپا بندگی کرنی ہے، اور تقویٰ حاصل کرنا ہے، تاکہ میرا رب جو ہے مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ ہماری عبادات میں کوئی نفسانیت، کوئی مفاد، کوئی دنیاوی مقصد، کوئی دنیا میں عزت و سربلندی نہیں۔ اسلام جو تیار کرتا ہے افراد، وہ ہر طرح کی عصبیتوں سے پاک ہیں، کوئی دنیا پرستی نہیں، کوئی مال کے لیے نہیں، نسل اور علاقے کے لیے نہیں، وطنیت کے لیے نہیں، دنیا میں ناموری کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی برائی اور اس کی عظمت اور اس کے قانون اور اس کی شریعت کے قیام اور نفاذ کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا پھرتا ہے، اور اپنی حیثیت اور مقام کو بھول جاتا ہے۔ حج کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یشہدوا منافع لہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، تاکہ وہ فائدے دیکھیں، وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے، اور اس کے لیے حضرت ابراہیم کی دعا کہ یشہدوا منافع لہم۔ جی سٹارٹ کریں گے۔ اقبال صاحب آپ میوٹ ہو گئے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کر دیں پلیز۔ ساری اب آواز آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا، میں نے کہاں سے تھوڑا یاد ہے آپ کو تاکہ میں پھر دوہرا دوں؟ یہ جو ٹھیک ہے، جی مقصدیت کا ذکر ہم کر رہے تھے کہ اصل چیز تو تقویٰ ہے، اور اس کے ثمرات کے لیے بتایا تاکہ لوگ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو وہ فوائد کے مرکزیت ہے، تقویٰ ہے، اور پوری تاریخ کا پس منظر ہے، اور تاریخ سے اس کا تعلق ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی نسبت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے، اسلام کے داعی کی حیثیت سے ہم وہاں سے سبق حاصل کریں، اور جو دنیا بھر کے حجاج وہاں جاتے ہیں وہاں رزق پاتے ہیں، وہاں اللہ کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ بیاب و گیاہ وادی، جس میں ایک تو زمزم پانی اللہ نے دے دیا، اور کھانے پینے دنیا کی ہر چیز وہاں پہنچتی ہے، کتنے یہ ایک سراپا معجزہ ہے جو اپنا ہم دیکھتے ہیں۔ تھوڑے سے وقت کے لیے میں آپ کے سامنے ذوالحجہ کے 9 دنوں کی اہمیت اس لحاظ ہے کہ ہم روزے رکھیں گے، اور خاص طور پہ جو 10ویں کا دن ہے، عرفہ کا دن، وہ حجاج تو وہاں جو ہے وہ وقوف کرتے ہیں، لیکن غیر حجاج جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ پچھلے سال اور اگلے سال کی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا سارے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے، اور ایک بندہ مومن کو توفیق مل گئی کہ وہ اپنے رب کے حکم پر چلے گا۔ جو اللہ کی خاطر بھوکا رہتا ہے، جو اللہ کے حکم پہ چلتا ہے، اس کو نیکی کرنے کی توفیق ملے گی۔ خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا، اس سے اپنے رب سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے، اپنے رب کا فرما بردار بننا چاہیے، اور صحیح معنوں میں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حجاج عرفہ کے دن تو وقوف کرتے ہیں، اور دوسری جگہ کے مسلمان اس دن روزہ رکھتے ہیں،
تو عرفہ کے دن کے روزے کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے، اور یہ دن جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ اہل ایمان جو وہاں حجاج دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، اور جو دنیا میں دوسرے مسلمان غیر حجاج ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو حجاج جمرہ عقبہ یا جمرہ اولا جو بڑا ستون ہے اس پر 7 کنکریاں مارتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، بالوں کی حجامت کرتے ہیں، طواف زیارت کرتے ہیں، سعی و عمرہ کرتے ہیں، پھر واپس مینا آتے ہیں۔ لیکن غیر حجاج اس دن کیا کرتے ہیں؟ عید مناتے ہیں، 2 نفر شکرانہ ادا کرتے ہیں، تکبیرات بلند کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی بڑا ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ تو ان ایام میں جو ہے تسبیحات، تکبیرات، تحمید، تحلیل، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، بہت زیادہ ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عمرہ اور حج کیسے کرتے ہیں۔ عمرہ کے لیے جب جو لوگ جاتے ہیں حج تمتع، یعنی جو فائدہ اٹھاتے ہیں عمرہ سے، وہ پہلے تو عمرہ ہی کریں گے۔ عمرہ میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ نیت، اور نیت میں کیا چیز شامل ہے؟ احرام کی 2 چادریں، اور خواتین کے لیے جو ان کا معمول کا لباس ہے، اور پھر نیت کی کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، عمرہ کر رہی ہوں، لبیک عمرہ، اور تلبیہ پھر ساتھ ادا کیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو نیت کرنے کے ساتھ احرام کی پابندیاں اس پر عائد ہو گئیں، اور پھر وہ کعبۃ اللہ پہنچتا ہے، وہاں پہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے۔ خالی چکر لگا لیے تو بھی جو ہے وہ طواف تو مکمل ہو گیا، لیکن ہم ذکر کون سا کریں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح کعبۃ اللہ کا جو طواف ہے وہ نماز کی طرح ہے، تو البتہ طواف کے اندر ہم باتیں کر سکتے ہیں، ضروری بات کرنی پڑ جائے، اور ہم چل پھر سکتے ہیں۔ نماز میں چل پھر نہیں سکتے، باتیں نہیں کر سکتے۔ اس سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ ہم کوئی سا بھی ذکر کر سکتے ہیں قرآن اور حدیث میں سے دعائیں، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید اور تکبیر اور تحلیل، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور جیسے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، سورہ اخلاص کی تسبیحات، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کا، التحیات پڑھی، دروشی پڑھا، ربنا آتنا پڑھا، دعائیں کی، اور اللہ کی کبریائی کا اظہار کیا۔ پھر طواف کے جب 7 چکر مکمل ہوئے تو 2 نفل پڑھے، اور پھر زمزم کا پانی پیا اور دعا کی، اور پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے، صفا سے مروہ کی طرف 1 چکر، مروہ سے صفا پر دوسرا چکر، تو 7واں چکر جو ہے وہ مروہ پر ختم ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد سر کے بالوں کی حجامت، مرد جو ہیں وہ پورے سر کے بال کٹوائیں گے، یا جو ہے وہ پورے سر کے بالوں میں سے جو ہے انگلی کے پور کی طرح اوپر تمام کاٹیں گے، اور خواتین جو ہیں اپنے بالوں کے پچھلے حصوں میں سے انگلی کا جو شہادت کی انگلی کا جو اوپر والا حصہ ہے بور کی اتنے بال وہ خود کاٹ لیں گی، یا اپنے محرم سے، جیسے خواتین نے کاٹ لیا یا ان کے محرم نے کاٹ لیا۔ اب یہ عمرہ مکمل ہو گیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے لیے کیا ہم کرتے ہیں۔ اپنے عمرہ کرنے کے بعد پابندیاں تو ختم ہو گئیں، حج تمتع تھا چونکہ، اس لیے پہلے عمرہ کی نیت کی تھی، اور 8ویں ذی الحجہ کو ہم جو ہے وہ حج کی نیت کریں گے۔ اب نیت میں اسی طرح 3 چیزیں شامل ہیں، ایک تو احرام کے کپڑے، اب نے نہا دھو لیا اور احرام کے کپڑے پہن لیے، 2 نفل پڑھ لیے، اور نیت کی کہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں، لبیک حجہ، یا اپنی زبان میں کہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ ہی تلبیہ بلند ہوگا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ دیکھیں کہ 8ویں ذی الحجہ کو تمام حجاج جو ہیں وہ مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، وہاں انہوں نے جو ہے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں، سفرانہ نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی۔ اس کے بعد جو ہے فرض کیا کہ کوئی مینا نہیں پہنچ سکا، تو وہ اس کے حج پر اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ عرفات حج کا رکن ہے۔ تو یہاں سنت عمل کیا تمام حجاج نے مینا میں،
اور سورج نکلنے کے بعد 9 تاریخ کو عرفات میں روانہ ہو گئے، اور وہاں جا کر ظہر کے وقت میں اذان ہوگی، اقامہ ہوگی، ظہر کے 2 فرض اور پھر اقامہ، تکبیر ہوگی نماز کھڑا کرنے کے لیے اور 2 کھڑے ہونے کے لیے، اور عصر کی 2 رکعت پڑیں گے۔ اس کے بعد کھڑا ہونا ہی دراصل وہاں کا وقوف ہے، چاہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی پہنچ گیا اس کا حج ادا ہو گیا۔ اب وہاں جا کے اللہ کی حضور آہوزاری اور کھڑے ہو کر دعائیں کرنا، اور قرآن مجید میں سے دعائیں، حدیث میں سے دعائیں، اپنی زبان میں دعائیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اولاد کے لیے، ازدواج کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، قرابت داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، پوری امت کے لیے، اور جتنے بھی جہاں زیادہ مستحقین مسلمان ہیں ان کے لیے، اور آخرت کی تیاری کے لیے، اور اپنے رب کی حضور آہوزاری کے لیے۔ آج جو ہے وہ معافی کا دن ہے، اللہ کی رضا اور قربت کا دن ہے، آج عظمت کا دن ہے، رکن سب سے بڑا عرفہ کا جو ہے، آج اللہ اپنے بندوں پہ راضی ہے، فرشتوں کے سامنے ظاہر فخر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے بندے یہاں مجھے یاد کر رہے ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو ہی سورج غروب ہوگا تو یہاں نماز مغرب کی ادا نہیں کرنی، بلکہ مزدلفہ چلے جانا ہے، اور جب بھی وہاں پہنچیں گے تو مغرب اور عشاء سفرانہ نماز جو ہے وہ اکٹھی ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد آرام لوگ کرتے ہیں۔ پھر فجر کی نماز کے بعد جو کھڑا ہوا جاتا ہے وہ دراصل وقوف ہے مزدلفہ کا، اور اس میں چاہے جیسے آدمی تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑا ہو گیا تو اس کا وقوف جو ہے وہ ادا ہو گیا، اس کا کھڑا ہونا ادا ہو گیا، اور وہاں کھڑے ہو کر دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو سورج نکلنے سے پہلے جو ہے وہ مینا کی طرف روانہ ہوا جاتا ہے۔ اب 10 ذوالحجہ کو جو ہے حجاج بہت ہی زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ آج کے دن کا وہ پہلا جو دن کا حصہ ہے، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر کا ابتدائی وقت جب شروع ہوتا ہے، ظہر کا، اس میں وہ جاتے ہیں، اور پہلے دوسرے جمرے کو چھوڑ کر تیسرا جو بڑا جمرہ ہے اس پر 7 کنکریاں مارتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قربانی، پھر حجامت، پھر طواف زیارت، پھر صفا مروہ کی سعی، اس کے بعد رات کو مینا میں واپس آتے ہیں۔ 11 ذی الحجہ کو جو ہے تینوں جمرات پر 7 کنکریاں وہ مارتے ہیں، ظہر کا جو ابتدائی وقت ہوگا اس سے لے کر مغرب تک۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ اگر کوئی دیر سے پہنچا مغرب کے بعد بھی تو وہ مار سکتا ہے، کیونکہ حجاج کے لیے ویسے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رات شروع ہوتی ہے اسلامی مہینے میں پہلے اور پھر دن آتا ہے، لیکن حجاج کے لیے اگلی رات کو بھی اس دن میں شامل کر دیا گیا ہے ان کی آسانی کے لیے۔ اب جو 12 ذی الحجہ ہے اس میں بھی تینوں جمرات، تینوں ستونوں پر 7 کنکریاں اللہ اکبر کر کے پھینکی جائیں گی، اور اس کا وقت زور کا جو ابتدائی شروع ہے، ٹائم وقت ہے، شروع ہے اس سے لے کے کوئی عصر تک، تو آفتاب غروب ہونے سے پہلے پہلے، اس لیے کہ مغرب سے پہلے مینا سے یہاں سے چلا جانا ہے مکۃ المکرمہ۔ اگر کوئی نہ جانا چاہے یا اس کی وہیں دیر ہو گئی تو وہ 13ویں کو بھی رکے گا، نہیں جا پایا تو 13ویں کو اس کو رکنا پڑے گا، اور جو اپنی خوشی سے رکنا چاہے وہ 13ویں کو رکے گا، اور پھر دن میں کسی بھی وقت وہ ان 7 جمرات پہ کنکریاں مار کے جو ہے اللہ اکبر کہہ کے کنکریاں مار کر وہ مکہ مکرمہ چلا جائے گا۔ آخری کام حجاج کا کیا ہے؟ وہ طواف وداع ہے۔ حج سے پہلے یا حج کے بعد مدینہ طیبہ ہم جاتے ہیں، مسجد نبی کی زیارت کرتے ہیں، روضہ رسول پہ سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا پورا درود ابراہیمی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، انتہائی ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ جو ہے اللہ کے رسول پہ سلام، حضرت بکر صدیق پہ سلام، حضرت عمر فاروق پر سلام۔ کیا وہ منظر ہے جب آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کے روضہ اقدس پہ وہاں جو ہے وہ باادب اور خاموشی اور سکون اور آرام سے اور ہلکی آواز سے سلام پیش کر رہا ہے۔ پھر ریاض الجنہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، اور آپ کا جو ہے وہ مدفن ہے جہاں آپ آرام فرما ہیں، وہاں سے لے کر اور آپ کے ممبر تک جو حصہ تھا اس کو نبی فرمایا کہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو وہاں موقع ملتا ہے تو حجاج جو ہے وہ نفل ادا کرتے ہیں۔ پھر مسجد قباء کے لیے کہا گیا کہ جو 2 نفل پڑے اس کو عمرے جیسا ثواب ہے۔ احد پہاڑ
کو لوگ دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، نبی کے فرمایا کہ احد ہم سے اور ہم احد سے پیار کرتے ہیں، وہاں شہداء امت کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ حج کے جو ثمرات ہیں، حج کے ثمرات میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک امت ہیں، ایک کلمہ کی بنیاد پر، ایک اللہ، ایک آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ایک دین اسلام، ایک ہی ہمارا نام مسلم، ایک ہی ہماری کتاب قرآن، ایک ہی عقیدت کا محور و مرکز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث، ان کی سنت، ان کا اسوہ حسنہ، اور ایک ہی ہمارا نام مسلم ہے، اور ہم نے اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچانا ہے۔ رنگ، نسل، علاقہ، برادری، وطنیت کے سب بت جو ہیں وہ پاش پاش ہو گئے، اور ہم سب اللہ کے بندے، آدم و حوا کے بیٹے، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے امتی، اسلام کے علمبردار، خیر امت اور شہداء علی الناس جیسے انسانوں کے لیے گواہ کسی سے کھڑا کیا گیا ہے، جس کو دنیا کی امامت و خلافت کا منصب دیا گیا ہے، جس کا ہم نے اپنے آپ کو اہل کرنا ہے، اہلیت ثابت کرنی ہے، جس طرح صحابہ کرام نے کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ امامت صالح اور خلافت راشدہ عطا کی۔ ہم بھی اگر صحیح معنوں میں حق ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں ذمہ داری سونپے گا، اور عملاً ہم دنیا کے سامنے جو ہے اللہ کا پیغام کے گواہ بن سکیں گے۔ تو ایک محبت اور اخوت ہے کہ ایک لڑی میں پرو دیا مسلمانوں کو، انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم واخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور قرآن نے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ یہ دین کی محبت، یہ اللہ کے بندے، یہ آپس میں جو ہے اخوت کا نظام اسلام نے ہمیں دیا ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ پھر توحید کا پیغام کہ ہم نے اللہ کی کبریائی کا اظہار کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سکھانی ہے، خدا کی زمین پر خدا کا نظام قائم کرنا ہے، اور ہم سب نے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر کے امت کو جوڑنا ہے، اکٹھا کرنا ہے، منظم کرنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، تاکہ انسانیت تک ہم اسلام کا پیغام پہنچا سکیں۔ تو اسلام کے فروغ کے لیے یہ حج جو ہے، یہاں سے لوگ تربیت پا کے دنیا میں پھیل جاتے ہیں، تو جس تو اقامت دین کا سبق ملتا ہے۔ اور دعاؤں کی قبولیت کیا ہے، میں آخری حصے کے قریب پہنچتے ہوئے مشن میں ہمارا اداریہ میرا شائع ہوا تھا، اسی کو میں تھوڑا دہراتا ہوں اور کہیں تھوڑی سی تشریح بھی کر دوں گا، اور آخری حصے میں دعائیں اور اذکار بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں۔ عازمین حج تقوا کا زاد راہ لیے سوئے حرم رواں دواں ہیں، حرم کعبہ پہنچ رہے ہیں وہ۔ عشر حج یعنی حج کے مہینوں میں، جیسے عید الفطر کے بعد حج کے جو 10 دن ہیں، یہاں ان دنوں میں حج کے لیے لوگ جو ہیں وہ عمرہ کر کے تہیہ کر سکتے ہیں، اس لیے اس کو حج کے مہینے کہا گیا ہے۔ احرام کا فقیرانہ، زاہدانہ اور مجاہدانہ لباس، حج تمتع کی صورت میں پہلے عمرہ کی نیت، لبیک اللہم لبیک کی ندا، ہر شوط یعنی ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ یا استلام، ان اشارہ کر کے جو ہے وہ ہاتھوں کو بوسہ دینا۔ کعبۃ اللہ کا طواف، طواف میں دعائیں اور اذکار، 2 نفل کی ادائیگی، زمزم کا مشروب، ملتزم سے لپٹ کر دعائیں، صفا اور مروہ کی صحیح، پھر حلق یا تقصیر یعنی بالوں کی حجامت، اور اب عمرہ مکمل ہو گیا۔ 8ویں ذی الحجہ کو احرام کا زاہدانہ و عارفانہ اور مجاہدانہ لباس، حج کی نیت، لبیک کی پکار، مینا میں کیمپ، نمی کو عرفات کا وقوف، رات کو مزدلفہ میں پڑاؤ، 10ویں کو مینا میں جمرۃ الاخری پر 7 کنکریاں، قربانی، حلق یا تقصیر یعنی حجامت، اب معمول کا لباس پہنے طواف زیارت، صحیح صفا و مروہ، 11ویں اور 12ویں اور 13ویں اختیاری ہے، چونکہ تینوں جمرات پر کنکریاں، طواف وداع، اور اب حج کی تکمیل ہو گئی۔ حج سے پہلے یا بعد میں مسجد نبوی کی زیارت اور روز اطہر پر درود و سلام، زیارت حرمین شریفین سے یعنی مکہ اور مدینہ، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، زیارت حرمین شریفین سے تاریخ اسلام کا منظر جلوہ گر ہو گیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، دل سے نکلی ہوئی دعا مقبول بارگاہ ہو چکی، بالیقین حج باعث مغفرت اور ذریعہ جنت ہے۔ حج مبرور سے مسرور ہو کر، حدیث میں کہا گیا کہ حج مبرور کا بدلہ تو بس جنت ہی ہے،
تو وہ حج جو برائیوں سے بچا ہو، گناہوں سے بچا ہو، نیکیاں اختیار کی ہوں، وہ حج مبرور ہے۔ اس سے مسرور ہو کر، اس سے خوش ہو کر، اور ام القرا یعنی مکہ، ام القرا سے نور پا کر حجاج دنیا بھر میں پھیل جاتے ہیں۔ حج کے اثرات انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انقلاب کا سبب بن سکتے ہیں۔ اب میں چند جو الفاظ ادا کروں گا اس میں پوری حج کی روح آپ کے سامنے آ جائے گی۔ طواف بارفدگی کا مظہر ہے، یعنی میں وارے جاؤں، میں قربان جاؤں، میں حاضر ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور صحیح جد وجہد کی علامت ہے۔ میری صحیح، میری دوڑ دھوپ، میری جد وجہد، میرا چلنا پھرنا، میری زندگی کا مقصد اے اللہ تیرے لیے ہے۔ میں عمرن یہاں حاضر ہو چکا ہوں، میں نے اس آواز پہ لبیک کہا ہے، میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ عرفات میں وقوف یعنی اقامت دین کے لیے وقف ہونے کی نشانی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، میں اپنے رب کا ہو چکا ہوں، مجھے رب ہی کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی۔ آج میں نے ایک اور عہد، تجدید عہد کیا ہے اپنی زندگی میں کہ میری پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف ہوگی۔ اور جمرات یعنی جو ستون ہیں، جمرات پر کنکریاں جو ماری جاتی ہیں، جو پتھر چھوٹے پھینکے جاتے ہیں، وہ باطل سے ٹکرانے کا عزم ہے کہ جس نے ایمان و اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنی، جو امت کے لیے راستے میں رکاوٹ بنے گا، جو باطل پھیلائے گا، جو حق کے خلاف اٹھے گا، ہم اس کے خلاف منظم ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور قربانی یہ شہادت حق پیش کرنے کا جذبہ ہے کہ اے رب کریم، ہم ان کا خون بہا رہا ہے، تو نے نعمتیں دی، تیرے لیے خون بہایا، تیرے لیے گوشت جو ہے وہ تقسیم ہوا، ہماری جان، ہمارا مال یہ بھی حاضر ہے۔ اور حلق یا تقصیر، یہ جو بال کٹائے جاتے ہیں، یہ دراصل غلامی کی نشانی ہے کہ میں اپنے رب کا عملاً غلام بن چکا ہوں، میں نے اپنا سر اپنے رب کی حضور دے دیا ہے، اے اللہ میرا سب کچھ تیرا ہے۔ تو حلق یا تقصیر سراپا بندگی رب کی تصویر ہے۔ تو اس لیے تو بشارت دی گئی کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ فریضہ حج سے امت مسلمہ کو آپس میں اتحاد اور راہ حق میں جہاد کرنے کا، مجاہدہ کرنے کا، زبان سے، مال سے، جان سے، صلاحیتوں سے، وقت سے۔ اگر ہم حج کے اثرات و ثمرات کو عملی زندگی میں سمیٹیں تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین دعا ہے۔ حدیث میں اس کے ساتھ ربنا، چونکہ قرآن میں ہے تو حدیث میں اس طرح بھی حدیث میں آتا ہے، نبی اس طرح بھی پڑھا، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دونوں طرح دعائیں کی جا سکتی ہیں، ایک پہ عمل کریں گے تو قرآن کے الفاظ، دوسری پہ عمل کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ادا کیا اس طرح۔ تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جو ہے وہ ہمارا مقدر ہوں گی۔ یہ دعائیں اور اذکار کیا ہیں؟ دعائیں اور اذکار مسلمان کی پوری زندگی کا ذکر اور فکر، اپنے رب کو یاد کرنا، آفاق میں، کائنات میں، انفس میں، اس کی نشانیوں پر غور۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ سیارے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، ہماری جان، ہمارا مال۔ اور انسان یہ دیکھے کہ اس کی جو قرآن نے اس کا سفر بیان کیا ہے کہ کس طرح وہ دنیا میں آتا ہے، ذرات میں سے ایک ذرہ، پھر دنیا میں آنا، اور ہر ایک کی شکل و صورت جدا، اور ماں کا دودھ کا انتظام، اور دنیا میں آنے کے لیے ہاتھ اور پاؤں دیے، صلاحیتیں دیں، توانائیاں دیں۔ تو آدمی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے حضور جھکتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، ذکر کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کے بڑائی کا وہ اظہار کرتا رہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جامع ترین دعا ہے جو قرآن میں بیان ہوئی، ربنا آتنا۔ تو حج کے آخری حج کے موقع پر جب ہم طواف کرتے ہیں تو آخری حصے میں یہی دعا پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اس سے پہلے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ کوئی لکھی ہوئی دعائیں ہوں گی، کوئی مشکل ہوں گی، پڑھ سکیں گے نہیں پڑھ سکیں گے۔ نہیں، یہ تو چند بزرگوں نے چند دعائیں لکھ دی ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث میں سے، یا جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہی ثنا ہم نے پڑھی، سبحانک اللہم، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص قرآن کا کوئی حصہ پڑھ لیا، سورہ اخلاص پڑھ لی، تسبیحات پڑھی ہیں، تحیات پہ تشہد جو ہے اس میں گواہی دی، اور پھر دروشی پڑھا اور دعائیں کی۔ تو یہ دراصل تمام مواقع پہ یہ دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا فرمایا تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہمارے رب قبول فرما، ہم سے یہ خدمت قبول فرما،
بلا شبہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اور وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو دعا سکھائی گئی قرآن میں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ مجھے معاف فرما، رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. یہی دعا حضرت آدم کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگار ہم نے جانوں پر زیادتی کر ڈالی، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا، تو معاف کرنا اور رحم کرنا، یہ تواب توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور رحم بھی فرماتا ہے. کتنا وہ مہربان ہے، کس نے گناہ بھی معاف کر دیے، رحم. تو اس نے نبی قسم کی یہ جامع دعا ہے جو آپ کو کی گئی اور حکم دیا گیا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب نبیوں رسولوں نے جو دعا کی ہے، جو ذکر کیا ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تعریف اسی کے لیے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس طرح اس کے بہت بڑا اجر ویسے بھی ہے کہ جتنا ہم پڑھ سکیں، اور جو 100 مرتبہ ہر روز پڑھتا ہے وہ ہر قسم کے جادو سے اور مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچا رہے گا، اور شیطانی طاقتیں جو ہے اسے دور رہیں گی، اور وہ اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہے گا. اس کے ساتھ ہی اذکار میں درود شریف اور استغفار کا بہت زیادہ ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. بخاری کی میں جو ہے حدیث میں بتایا گیا، استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں یا توبہ کرتی ہوں. اور درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے بھیج رہے ہیں، اور ہر امتی پہ ضروری ہے کہ اللہ کے پیغمبر پہ جو ہے وہ درود و سلام پیش کرے، جس طرح ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی اسلام پہ سلام ہو، اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو، اور آپ کی آل پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر. اے اللہ تو ہی تعریفوں والا ہے، بزرگی والا ہے. تو اس طرح نماز اور روزہ اور انفاق فی سبیل اللہ اور عمرہ اور حج ہماری اس سے تربیت ہوتی ہے، ہم اپنے رب کے فرما بردار بندے بنتے ہیں، عباد الرحمن میں شامل ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء میں ہمارا شمار ہوتا ہے. اور جو ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کے علمبردار ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچائیں. میرے خیال میں تھوڑا سا وقت شاید میں نے زیادہ لے لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت سارے عمرے کرنے اور حج کرنے اور راہ حق میں قربانیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن کثیرن اقبال صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ کرے اور آپ کو اجر عظیم عطا کرے. آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے حج کے ٹاپک پر بات کی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور حج کے سفر کے ہر پہلو میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، چاہے وہ توکل باللہ ہو، وفاداری ہو، فرما برداری ہو، قربانی ہو، یا بہترین انداز سے دعائیں مانگنا ہو. میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب نے آج کی ٹاک سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ میں سے کوئی اقبال صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں. اگر کوئی سسٹر پوچھنا چاہیں تو آپ جو ہے اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے کوسچن کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ یہاں پہ مساجد میں اعلان ہو چکا ہے کہ جو عید ہوگی وہ سنڈے کے روز ہوگی، تو وہاں پہ جو عرفہ کا دن ہوگا وہ میرے خیال میں جمعے کا دن بنتا ہے. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم جو یہاں پہ رہنے والے ہیں جو سنڈے کو عید منائیں گے، ہمیں کیا حکم ہے روزے کے حوالے سے؟ اچھا جی، بس یہ اپنا عملاً اس وقت مسئلہ کا حل نہیں ہو پایا ہے، اس لیے جو ہے وہ 2 عیدیں عام طور پہ ہوتی ہیں.
اب ہر ایک کے اپنے دلائل ہیں، اس میں آپس میں بحث مباحثہ کر کے الجھنا تو نہیں چاہیے، لیکن جن کا جس پر اتفاق ہے اسی کے مطابق ہی وہ عمل کریں۔ تو جو لوگ ہفتے کے دن عید کریں گے وہ جمعے کا روزہ رکھیں گے، اور جو اتوار کے دن کر رہے ہیں وہ ہفتے کے دن کا روزہ رکھیں گے۔ جی بات کافی ہو گئی؟ جی بہت بہت شکریہ۔ آئی ہوپ سسٹر کہ آپ کو آپ کا آنسر مل گیا ہوگا۔ جی۔ اس کے علاوہ کوئی اور کچھ اگر کچھ کہنا چاہے یا کچھ سوال کرنا چاہے تو؟ جی السلام علیکم۔ مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ جیسے اگر بچوں کے لیے آپ حج کی رقم جمع کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بلوغت کی عمر پہ پہنچیں، تو بلوغت کی عمر جو ہے وہ کوئی خاص ہے؟ جیسے بعض بچوں میں جیسے ہوتا ہے کہ آثار، لڑکوں کی میں بات کر رہی ہوں کہ جیسے جی مطلب بلوغت کے آثار بعض میں 13 سال میں نظر آنے لگتے ہیں، بعض میں 14 اور 15 سال میں، تو کیا مطلب کیا کوئی اسپیسیفک عمر ہے اسلام کے اندر کہ اتنے سال کے ہو جائیں تو وہ بالغ کہلائیں گے؟ اس میں فقہا نے مختلف حالات اور مختلف جگہوں کے لحاظ سے، کیونکہ گرم اور سرد علاقوں کا اس میں ہے، عام طور پہ کم و بیش اوسطاً 14-15 سال کی عمر میں بچے جو ہیں وہ جوانی کی حدود کو پہنچتے ہیں، ان کے داڑھی کے بال آ جاتے ہیں، اور اس طرح جو بچیوں اور بچوں کے لیے شریعت نے بتایا ہے کہ اس خاص مرحلے میں جب وہ پہنچیں گے تو وہ بلوغت کی حد کو پہنچ چکے ہوں گے۔ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ شرعی معاملات میں بڑی حکمت سے طریقے سے باتیں رکھنی بھی چاہیے، سننی بھی چاہیے، سمجھانی، ان کی باتیں سننی چاہیے، اپنی سمجھانی چاہیے، تو ان کو پتہ چل سکتا ہے کہ ہم بلوغت کی عمر کو ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو اگر ہم یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ ہم مشاورت نہیں کرتے، زیادہ تر لوگ اپنے بچوں کو، مائیں اپنی بچیوں کو، والد صاحب جو ہیں اپنے بیٹوں کو، اور پیرنٹس دونوں بچہ ہو یا بچی ہو، اور پیرنٹس دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں کہ جوانی کی حدود کے لیے شریعت نے کیا کہا ہے، پھر اس کے بعد آپ پہ نماز فرض ہو جائے گی، پھر آپ کے اوپر روزہ فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح جب حج کی عمر کو آپ اپنے بلوغت کی عمر کو پہنچیں گے تو آپ پہ حج فرض ہے، اگر آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہو گئی ہے۔ تو کوئی خاص ہاں البتہ کچھ وجوہات کی بنا پہ آثار نظر نہ آ رہے ہوں تو کم و بیش 14 اور 15 سال کی عمر جو ہے وہ بچیوں کے لیے تو 12-13 سال اور بچوں کے لیے 14-15 سال، لیکن زیادہ تر آثار نظر آتے ہیں جس کی بنا پہ ان پر شرعی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ پوری طرح حکمت کے ساتھ ان تمام مسائل کو، ان کو اسلامی لٹریچر دینا چاہیے، ان سے مذاکرات کرنے چاہیے، اور اچھے پروگرامات میں شرکت کرنی چاہیے۔ اور ایک اور بات آپ کی بات سے یاد آ گئی کہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو اب تو بہت سارا اسلامک لٹریچر آ چکا ہے اس پہ کہ وہ اپنی ازواجی زندگی کیسے بسر کریں گے، اپنے گھر کو کیسا مثالی بنائیں گے۔ تو مختلف کورسز ہمیں رکھنے چاہیے، اور ہوتے بھی ہیں، ان میں وہ بچے جو ہیں وہ پوری طرح شرکت کریں۔ اور ایک تو یہ کہ شروع سے اپنے بچوں کو مضبوط اسلامی عقیدے کی تعلیم، توحید اور ختم نبوت کی، پھر نماز کی پابندی کی، پھر رزق حلال کی، پھر ان کو اپنی ذمہ داری کی، مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور دین کا ضرور علم سیکھنا اور عمل کرنا اور پہنچانا، اور ان کا مشن، ان کا ویژن۔ تو یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو تیار کریں، اور یہی ہمارے لیے جو آخرت میں جنت کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے والدین اور اولاد کے لیے کہ وہ ایک ساتھ جنت میں رکھے جائیں گے۔ اگر کسی کا درجہ ان میں سے کسی کا بھی زیادہ ہو تو بھی اگر وہ اپنے اہل جنت میں جو لوگ گئے ہیں ان جیسے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ساتھ رکھے گا۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے، کیونکہ اولاد اللہ تعالیٰ نے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کی محبت انسانی فطرت میں رکھی ہے۔ تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کے عذاب و عذاب سے بچائیں، ان کو خوشخبریاں سنائیں، انہیں جنت کا مستحق بنائیں، ان کی تربیت کریں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اوکے، اب جناب سعدیہ احمد صاحب، ان کا بھی ہینڈ ریز ہے، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بات کریں پلیز۔ جی جزاک اللہ خیرا مولانا صاحب، بہت ہی آپ نے سیر حاصل اس کے اوپر ہمیں علم جو ہے اس سے ہم استفادہ کر سکے۔ میں تھوڑا سی بات رکھنا چاہوں گی جو ابھی آپ نے بات کی، اس وقت اکنامک پریشر کے اندر آپ دیکھیں کہ جو حج کی اور عمروں کی پرائسز ہیں
اس کی وجہ سے کافی اضطراب بھی پایا جاتا ہے، اور لوگ دنیاوی باقی چیزوں کے اندر جو جمع پونجی خرچ کرنا، شادیوں کے معاملات، ان سب میں شاید اتنا تقویٰ اور اس سے ریلیٹ نہیں کرتے چیزوں کو، لیکن جب حج کا معاملہ آتا ہے تو ایک نیچرل سی چیز ہم دیکھ رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، مسلم میں، کہ وہ پوسٹ پون ہوتا جاتا ہے۔ تو اب میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کی طرف سے بھی اور ہمارے جو مزید مساجد میں علماء حضرات ہیں، اگر وہ اس چیز کے بارے میں مردوں کی بھی کریں ایک طرح سے تربیت، کہ وہ اس کے لیے ایک اپنے گھر میں ایک کمیٹی یا فنڈ قائم کریں تاکہ اس چیز کو حاصل کیا جائے، بجائے یہ کہ اس کو پوسٹ پون کرتے رہیں کہ یہ مہنگا ہو گیا، مہنگا ہو گیا، اور اب آپ دیکھیں کہ اب تو مزید ہی اس چیز کے اندر پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو کچھ آپ اس میں کوئی اگر جو ہے کوئی ٹپ دے دیں کہ کس طریقے سے خواتین بھی اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ آگے آگے ہمارے بچے جب وہ عملی زندگی میں آئیں گے ان کو تو یہ بہت بڑا ایک خرچہ لگتا ہے نا، لیکن آپ دیکھیں دوسری طرف ایجوکیشن فنڈ ہے۔ جی، آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے اور ضروری اور گویا وقت کی ضرورت کے مطابق ہی سوال کیا ہے۔ واقعتاً پوری دنیا میں اس وقت جو ہے معاشی بحران ہے، اور لوگوں کے اپنے زیادہ تر لوگوں کے غلط کاموں کی روش اور ان کے ظلم اور جنگ اور فتنے کی وجہ سے آج کوئی ہر ایک آزمائش میں آ گیا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام نے اعتدال کی ہمیں تعلیم دی ہے، خرچی سے بھی بچیں، کنجوسی سے بھی بچیں، اور اگر ہم شادی بیاہ پہ جو رسوم و رواج کرتے ہیں اور دکھاوے کے لوگ شائقین ہوتے ہیں اور نادانیاں کرتے ہیں اور ناسمجھی کرتے ہیں اور اپنا سب کچھ اڑاتے ہیں اور قرض لے لے کے خرچ کرتے پھرتے ہیں، تو یہ سب ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ ہمیں اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کی تربیت کرنی ہوگی، انہیں بتانا ہوگا کہ آپ رزق حلال کمائیں، آپ رب کریم سے دعائیں کریں، آپ عمرے اور حج کے لیے نیت بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہی ہمارے لیے وسائل پیدا کیے، پہلی فرصت میں وہ ہم فریضہ ادا کریں گے۔ اسی طرح اپنے بچوں کی بھی تربیت کہ جو ہی ان کے پاس یہ استطاعت ہو تو وہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ اب کئی دنیا کے مسلم ممالک میں نوجوان زیادہ جو ہیں وہ حج پہ جاتے ہیں، اور بلکہ شادی شدہ جوڑے تو سب سے پہلا گفٹ ہی یہی دیتے ہیں کئی جگہوں پر کہ وہ عمرے پہ چلے گئے یا حج پہ تو وہ ضرور جاتے ہیں، یا کئی جگہ ملائیشیا انڈونیشیا میں تو لوگ پہلے حج کر کے پھر جو ہے وہ شادی کرتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ نے بڑی اہم توجہ دلائی کہ ان معاشی جو پریشانیاں ہیں ان میں ایک تو ہم توبہ استغفار کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے وسائل پر قابو پائیں، فضول خرچی سے بچیں، کنجوسی سے بھی بچیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں۔ تو دعائیں بھی وہی قبول ہوتی ہیں جن کے لیے آدمی اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اخلاص دکھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے مواقع فراہم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت ساری عمرے اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ایک مدثرہ ضیا، ان کا بھی ہینڈ ریز ہے، آپ سوال پوچھیں اپنا پلیز، اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ میں نے یہ سوال پوچھنا تھا، اگر حج کے دوران کوئی غلطی وہاں پہ ہو جائے تو وہ یا کوئی ارکان چھوٹ جائے یا بیماری کی وجہ سے آپ تیسرے دن پتھر کنکریاں مارنے نہ جائے، اس کا دم وہاں پہ دے کے آنا ضروری ہوتا ہے کہ گھر آ کے بھی مطلب اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں کسی طریقے سے؟ ان کو وہیں بھجوانا چاہیے۔ ویسے کئی فقہی بحثوں میں تو الجھنیں زیادہ ڈال دی گئی ہیں، شریعت تو بڑی آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے یہ پہلے کر دیا اور وہ جو بعد میں کرنا تھا وہ پہلے کر دیا، اور پہلے والا بعد میں کر دیا، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، یہ قربانی کا، حجامت کا۔ تو چونکہ سب لوگ ایک ساتھ حج کر رہے ہوتے ہیں، اگر اچھا گروپ ہو اور اچھے رہنما ساتھ ہوں تو بہت آسانی ہوتی ہے، بہت ہی جو ہے آدمی ایک لحاظ سے وہ انجوائے کرتا ہے سفر کو بھی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور قربت حاصل کرتا ہے۔ تو وہاں کی چیزیں جو وہاں ہوں تو وہیں موقع ملتا ہے تو وہیں پہ جو ہے وہ دینی چاہیے، یا بعد میں حجاج کے جو عمرے حج پہ جائیں ان کو جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں۔ لیکن کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کو سمجھانا اور بتانا اور ہوشیار رہنا اور مسائل سے آگاہ رہنا۔ حج پر ایسی کتابیں سخت لکھ دی گئی ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم کیسے عمرے اور حج کریں گے۔ میں مدینہ طیبہ میں تھا تو اپنے اسلامک بک سینٹر میں گیا تو ایک صاحب کھڑے تھے، وہ کتاب ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہاں جو ہے وہ کام کے لیے آیا اور مجھے عمرہ کرنا ہے اور مجھے پتہ نہیں کہ عمرہ کیسے کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ ذرا باہر تشریف لائیں، میں آپ کو چند منٹ میں
4-5 منٹ کے اندر پورا طریقہ سمجھاتا ہوں, وہ فوراً سمجھ جائیں گے. وہ آیا, میں نے اس کو بتایا, وہ حیران ہو گیا اور خوش بھی ہو گیا, اتنا آسان, اتنا آسان. تو یہ ہے کہ بہرحال اس میں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے, پڑھنا بھی چاہیے, اچھے بکس پڑھنی چاہیے, اور انشاءاللہ میری اس پہ نماز پہ اور حج پہ اور رمضان پہ کتابیں آ رہی ہیں 5-6 مہینے کے بعد, بہت ساری بہنوں کے لیے انشاءاللہ اویلیبل ہوں گی فی سبیل اللہ. جو بھی رجوع کریں گے تو ان کو مل جائیں گی. اور ویسے بھی ہمیں مستند کتابیں رکھنی چاہیے, پڑھنی چاہیے, اردو میں, انگلش میں, اپنے بچوں کے لیے, اپنے نوجوانوں کے لیے, جن کا سائنٹیفک اپروچ ہو, سادہ اور سہل ہوں, حکمت کے ساتھ سمجھائی جائیں, ساری باتیں جو ہے وہ دلیل کے ساتھ بتائی جائیں, تو بہت آسان ہے عمرہ اور حج. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین, جزاک اللہ. اب نیکسٹ دو سسٹرز ہیں, دو کے تو ہم کوئکلی کوشچن لے لیتے ہیں. پہلے سسٹر سائمہ, آپ پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, سوال یہ ہے کہ اگر جیسے اس کنٹری میں کافی لوگوں کے ڈیتھس ہوتے ہیں, کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں, ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے گاڑی لون پہ لی ہوئی ہے, تو کافی ہزار دینے اس کے لیے بھی. تو جب قربانی کی بات آتی ہے تو آپ ایڈوائز کریں کہ is it necessary to give قربانی, یا کوئی رعایت ہے, یا from Islamic point of view آپ پلیز ایڈوائز کریں. ہاں دیکھیں, قربانی پہ تو کتنا خرچ ہوتا ہے, کوئی زیادہ خرچ نہیں ہوتا. 7واں حصہ آدمی دیتا ہے, اور اس وقت ایجوکیشن کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہا ہے, اور کئی جگہ تو سستا ہے, کم و بیش 40-50 پاؤنڈ کے درمیان ہے. وہ آدمی ہر وقت دے بھی سکتا ہے. ویسے بھی جس پہ ویسے یہ آسانی آپ سمجھ لیجیے کہ حدیث میں ہے کہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے ایک قربانی دی جا سکتی ہے. البتہ جو زیادہ دینا چاہیں سبحان اللہ اور اجر پائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو اور اپنے گھروں میں یہ چیزیں اب چھوڑنی پڑیں گی کہ ہم مہنگی چیزیں لیں اور قرضے پہ لیں اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں. ہاں, یہ جو ود آؤٹ انٹرسٹ ہوتی ہیں اقساط کی اسکیمیں, ان میں ضرور ہم حصہ لے سکتے ہیں, لینا چاہیے, اور کمیٹیاں بھی ڈالنی چاہیے, اور ود آؤٹ انٹرسٹ جو ملتی ہیں قسطوں میں چیزیں وہ لینی چاہیے. اپنے آپ کو بالکل بچانا چاہیے. صرف شریعت نے بالکل حالت سے اضطراری, جہاں مجبوری ہو, جہاں آدمی کا دل بھی کہتا ہو اور فقہا بھی جس کی اجازت دیتے ہوں, تو وہاں ایسے معاملات میں تو آخری گنجائش اس صورت میں ہو سکتی ہے. وہ بھی اچھے متقی علماء سے پوچھنا بھی چاہیے, اور خود بھی آدمی کو تیار رہنا چاہیے. یہ زکوٰۃ جن پہ فرض ہے وہ اس کے علاوہ صدقات نافلہ دیں, جن پر فرض نہیں ہے وہ بھی صدقات نافلہ دیں. حدیث میں آتا ہے کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہے وہی دے دو, وہ اپنے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے. تو یہ خرچ کرنا, جگہوں میں گوشت تقسیم کرنا, اللہ کو راضی کرنا بہت ہی آسان ہے. صرف دل چاہیے, اور صلاحیت چاہیے, اور حکمت چاہیے, اور تدبیر چاہیے, اور اپنے اخراجات پہ کنٹرول کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دیتا ہے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں گے اور پھر کیا کریں گے, لیکن جو نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب اور وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے, اور آسانیاں بھی فراہم ہو جاتی ہیں. جی چلے, اب آخری کوشچن لے لیتے ہیں سسٹر مصباح, پھر ہم اپنا پروگرام کو جو ہے وہ کنکلوڈ کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام. سیکنڈ سسٹر سعدیہ, میں سسٹر سعدیہ کی بات اگر بڑھاؤں گی, وہی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ایک طرف تو ظاہر ہے ہم نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ لگژری اپنی زندگی بنا لی, اور حج ہمارا لاسٹ پرائیورٹی میں چلا جاتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں باقی کام کر لیں. تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سعودی حکومت بھی, جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا نا کہ وہ آپ مکلف ہے, آپ متولی ہیں گھر کے, تو لوگوں کے لیے, طواف کرنے والوں کے لیے, سجود کرنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں کہ وہاں پہ امت جا سکے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دن بدن مشکل سے مشکل ترین بنایا جا رہا ہے, جس کچھ غیر ضروری ایسی چیزیں, یعنی لگژری حج بنا دیا گیا ہے کہ امت کے لیے مشکل تو کیا ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے وہاں جانا نا. تو آگے ہماری نسلوں کے لیے, اب ہمارے لیے مشکل ہے تو ہماری نسلوں کے لیے تو اور مزید. تو امت کے کا کچھ علماء کا کچھ ایسا کیا رول ہے اس میں کہ وہ وہاں پہ جا کے بات کریں کہ حج کو ایک بیسک
آپ بھی رکھا جا سکتا ہے. کوئی حج لگژری کوئی ہالیڈے تھوڑی ہے کہ ہمیں بہت وہاں پہ یاشیاں چاہیے. اور ایک سادہ سا حج ایک مسلمان کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے ہر وقت ہر دور میں، چاہے کیسے بھی حالات ہوں. ظاہر ہے ہم باقی اخراجات بھی تو کر رہے ہیں نا. تو اس میں یہ چاہوں گی کہ اگر علماء اپنا کوئی رول ادا کریں اور اس میں ان سے بات کی جائے یا جیسے بھی، تو کہ حج کو آسان کیا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری نسلوں کا ایک ظاہر ہے ان کو بچانے کا، ان کو ایمان کو تازہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم بار بار وہاں پہ جائیں، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہو پا رہا. تو اس میں آپ پلیز ذرا رہنمائی کریں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. جی آپ نے ہم توجہ دلائی. اس میں سے ہر ایک ہم اپنا حصہ ادا کر سکتے ہیں، آواز اٹھائیں اور ان کو ای میل بھیجیں اور بیانات دیں اور منظم ہو کے کام کریں. ویسے تو شریعت میں تو حج آسان ہے کہ وہاں ان کو کرائے بھی نہیں لینے چاہیے. ہر مسلمان کا وہ گھر ہے، وہاں وہ رہ سکتا ہے اور بہت ہی آسانیاں دینی چاہیے. اور کئی لوگ پیدل بھی کرتے ہیں اور بچت بھی کرتے ہیں اور اپنے فرائض بھی پورے انجام لیتے ہیں. ایک اہم ایشو جو آپ نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف اب عمرہ اور حج مشکلات کھڑی کر دی گئی ہیں، بلکہ مسلمانوں کو ہر جگہ جو ہے وہ اقامت نماز کے لیے، حق کا پیغام پہنچانے کے لیے ان کے لیے مشکلات ہیں. جہاں وہ آزاد ہیں بظاہر، وہاں پر بھی وہ غلامی کا شکار ہیں. اور پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت باغیانہ طرز عمل اختیار کی ہوئی ہے اور ہر جگہ مسلمان کی زندگی مشکل بنا دی گئی ہے. اس لیے ہمیں سوچنا، مشورے کرنا، عمل کرنا، جد و جہد کرنا، اپنے حصے کا حق ادا کرنا اور امت کو لے کر اٹھنا، ابھرنا، چھا جانا، اس کی فکر کرنا بہت ضروری ہے. بہت لمبی جد و جہد چاہیے اس کے لیے. تو اس لیے ہماری اسلامی تحریک ہے کہ ہم امت کو جوڑیں اور فکر کریں. اور وہاں اب تو واقعتاً بہت ہی مشکل بنا دیا گیا ہے، اور وہاں کے جو حالات ہیں آپ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ کیا صورتحال بنا دی گئی ہے. تو نیکی کرنا مشکل ہو گیا ہے اور خرابیاں جو ہیں وہ آسان بنا دی گئی ہیں. اس لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، جدوجہد بھی کرنی چاہیے، اور اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اپنا حصہ ادا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں بار بار عمر حج کرنے کی توفیق اور سعادت ملے، اور وہ جو غلط سسٹم ہے اس سے ہمیں نجات ملے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے زمام کار اچھے لوگوں کے صالحین کے ساتھ ہو کہ وہ جو ہے حق کے مطابق دنیا کا نظام چلا سکے. آمین. شکریہ. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اب پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں چند کرنٹ اپیلز مینشن کرنا چاہوں گی. آپ کو اسکرین پر جو ہے قربانی کی جو ہے وہ اپیل نظر آ رہی ہے، جس میں آپ کو ڈفرینٹ کنٹریز کے لسٹ اور ریٹس نظر آ رہے ہیں. آپ جہاں پر بھی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے. آمین. نیکسٹ جو ہماری اپیل ہے وہ ہے اسکرین پہ اگر آپ لے آئیں اس کو، اٹ از یہ شیئر اسمائل کی ہے، اور یہ جو ہے یہ بچوں کے لیے ہے بیسیکلی، کہ بچے جو ہیں اپنی طرف سے ضرورت مند بچوں کو گفٹ دینے کے لیے شیئر کریں. اور یہ 1 پاؤنڈ سے لے کر جتنا زیادہ آپ چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ وہ اپنی پاکٹ منی سے کچھ پیسے نکال کر ضرور جو ہے وہ اس کاز کے لیے دیں، کیونکہ ہم جب جیسے ہم نے بات کی کہ اس مہینے کا ان 10 دنوں کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو صدقہ بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور صدقہ ویسے بھی ایک بہترین عمل ہے، تو ہمیں اس چیز میں ہم اپنے بچوں کو بھی شامل کریں. اور اس کے علاوہ وہ سسٹرز جو کہ ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ شامل ہو رہی ہیں، وہ ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پر جو ہے یو کیم سسٹرز کے اکاؤنٹ کو اگر فالو کریں تو پھر ان کو تمام فیوچر پروگرامز ہیں اس کی اپڈیٹ وہاں سے مل سکتی ہے. اس دعا کے ساتھ پروگرام کو اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کہ ہم ذوالحج کے مبارک دنوں کی برکت سے پوری طرح سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ اطاعت اور وہ قربانی جو کہ ہم کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے، ہم اس سے پوری طرح سبق حاصل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.